वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आप सब जानते हैं और ये देख ही रहे हैं कल से सोशल मीडिया पे ओवरऑल डिस्कशंस, बहस मुबाहिसे जो ट्विटर से शुरू हुआ है। और सदर मुमलिकत पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जिस तरह से अपनी ट्वीट के ज़रिए ये बताया 2 एक्ट्स के बारे में कि उसमें उनके सिग्नेचर नहीं है, उनके पास एक तादाद आई थी एक्ट्स की और उस पर साइन करने थे। जो पूरा मामला हुआ ज़ाहिर है वो बार बार आपके सामने पेश किया जा रहा है, लेकिन ये दोनों एक्ट थे क्या? और इस पे वो ये कहते हैं कि उन्होंने सिग्नेचर्स नहीं किए हैं और उनके अमले से कोई चीज़ हो गई है या कोई इन्वॉल्व है, या जिस तरह की उन्होंने बात कही है, इसमें बहुत सारी बातें सोचने वाली हैं। इस वक्त हम आपको मौका देंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस पूरे मामले पे जो आप कल से सुन रहे हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि आप अवाम हैं, आप इस मुल्क के कौम हैं। और अगर हमारे अवाम कौम को कोई मसला है, कोई सोच है, क्योंकि हम पर ये हुक्मरानी हो रही है, हमारे लिए ये तमाम एक्ट्स बनते हैं, हमारे हवाले से जो मुल्क में सोच विचार होती है और हमारे हवाले से स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं, हमें सिक्योर एंड सेफ किया जाता है। तो अगर हमारी कोई सोच है तो वो ज़रूर मंजर आम पर आनी चाहिए। आपकी कोई सोच है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के हवाले से जो कहा जा रहा है, और आर्मी एक्ट जो जिसमें तरमीम के बारे में कहा जा रहा था, और ये जो पूरा एक फियास्को कल से क्रिएट हुआ है। इफ़ यू वांट टू से समथिंग आप हमें कॉल कर सकते हैं। इन द मीन टाइम मैं एक बार फिर बताती चलूँ उन लोगों को, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल, ये इसके बारे में ये कहा जाता है, और इसको मैं आपको इसका क्रक्स बता देती हूँ कि इसमें हसास इदारों, मुखबरों और ज़राए की शनाख्त ज़ाहिर करने पर 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की गई है। बिल के सेक्शन 6A गैर मिजाज तौर पर शनाख्त ज़ाहिर करना में कहा गया है कि पाकिस्तान के अमन व अमान, तहफ़्फ़ुज़, मफाद और दिफा के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस इदारों के अहलकारों, मुखबरों या ज़राए की शनाख्त ज़ाहिर करना जुर्म तसव्वुर होगा। तो जिस तरह खुलेआम बहुत सी स्पीचेस में, बहुत सी बातों में बहुत सी बातें कर दी जाती हैं या पिछले दिनों की गई हैं, वो अब जुर्म तसव्वुर होगा। अच्छा, आगे इसमें ये कहा, दुश्मन की तारीफ भी बताई गई है। दुश्मन कौन है? दुश्मन वो है कि ये कोई भी वो शख्स जो बिल वास्ता या बिला वास्ता, जाने या अनजाने, बैरूनी कुव्वत, एजेंट, नॉन स्टेट एक्टर, इदारे, एसोसिएशन या ग्रुप के साथ काम करता है जिसका मकसद पाकिस्तान के मफाद और तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान पहुंचाना है। तो ये इसमें दुश्मन की तारीफ़ की गई है। और ये तमाम लोग जो किसी भी ऐसे ग्रुप में काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं जिसमें इन तमाम खदशात अगर ये ज़ाहिर होते हैं तो आप पर भी जुर्म आयद हो सकता है। इसके अलावा आर्मी एक्ट के हवाले से जो तरामीम की गई थी उसमें ये बताया गया था कि कुछ जराइम जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसमें मुलव्वस अफराद को आर्मी एक्ट के तहत सज़ा दी जा सकेगी, जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने वाले उनको आर्मी एक्ट के तहत सज़ा दी जा सकेगी। ये जो तरमीमी बिल था उसमें ये पॉइंट्स ऐड किए गए थे जिस पे सिग्नेचर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि उन्होंने नहीं किए। फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करने वाले, अगवा बराए तावान के मुजरिम, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को माली मुआवनत फराहम करने वाले, मजहब और फ़िरके के नाम पर हथियार उठाने वाले, किसी दहशतगर्द तंजीम के अरकान, सिविल और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले, धमाका खेज मवाद रखने या कहीं लाने ले जाने में मुलव्वस अफराद, दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करने वाले, बैरून मुल्क से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले, ये जो सारे लोग हैं ना, इनके बारे में कहा गया है कि इनके ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई होगी वो फिर इस बिल यानी आर्मी एक्ट के तहत जिस तरह से कहा जा रहा है उसी तरह से होगी। क्या कॉलर हमारे साथ हैं या क्या बताया गया है मुझे? ठीक है। और इस वक्त हमारे साथ जिस बारे में बात करी थी, वैसे आप अभी भी अगर कॉल करना चाहें तो ज़रूर हम शामिल कर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मतीन हैदर साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बहुत ही खालिस गुफ्तगू, और मैं कहूँगी कि बहुत सी ऐसी गुफ्तगू जो समझ में आने वाली है, दैट क्रिएट सेंस, वो हमेशा फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत जी मतीन हैदर साहब, ये मैं सारा कुछ नाजरीन के लिए एक तरह से रिवाइज़ कर रही थी और बता रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन एक्ट्स में आती हैं और जिसमें कौन दुश्मन करार पा सकता है, कौन इन एक्ट्स के ज़मरे में आके मुजरिम हो सकता है। ये तमाम बातें तो हमने की,
لیکن یہ اوور آل جو کل سے معاملہ چل رہا ہے جس میں صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے جس طرح سے کہا کہ میرے تو دستخط ہی نہیں ہیں، یہ تو ہمارے لیے ایک اور خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے، یہ خطرے کی گھنٹی سے آگے کی صورتحال ہے. یعنی ایک انتہائی شدید پاکستان میں جو آئینی بحران ہے. ایک آفس بچا ہوا تھا جسے کہتے ہیں پریزیڈنٹ آفس، جی اور وہ بھی اب اس بحران کی جو موجودہ سیاسی بحران چل رہے اس کی جد میں آ گیا. اور یہ بہت عجیب و غریب صورتحال ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے حاضر ناظر جی اسے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے ان دو بلز کے اوپر دستخط ہی نہیں کیے. تو ہم آپ کو صحیح سے سن نہیں پا رہے ہیں متین حیدر صاحب. متین حیدر صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان دا مین ٹائم اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ایک عام پاکستانی کو دوبارہ بہت متاثر کیا ہے. اور جس طرح سے متین حیدر صاحب نے کہا کہ ایک آفس یا ایک پوزیشن یا ہمارا جو سربراہ آف دا اسٹیٹ وہ جگہ پر ایسی تھی کہ جہاں پر کوئی ایسی کانسپریسی یا کوئی ایسی بات نہیں تھی کل تک یا پرسوں تک. لیکن اب اچانک سے جو صدر کا دفتر یا صدر پاکستان کے حوالے سے بھی جس طرح سے باتیں ہوئی ہیں، ایک لیڈر آف دا اسٹیٹ کی جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کا امپریشن جس طرح پوری دنیا میں جا رہا ہے. کیونکہ بارہا ہم 7 سے 11 بجے جو پرائم ٹائم ہے اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہوگی، قانون سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اور جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز اس میں آتے ہیں، بڑے اس میں نامور شخصیات بھی موجود ہوتی ہیں، پولیٹیشنز موجود ہوتے ہیں، اور وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہوگی اور ہم نے اپنے آئین کو حاصل کرنے کے لیے اس کی بھی ایک پوری ایک تگ و دو رہی ہے، اس کے لیے بھی پوری ایک جرنی رہی ہے. اور اپنے کانسٹیٹیوشن کو، یا جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات تھے اس میں بھی کانسٹیٹیوشن کا ذکر اور کانسٹیٹیوشن کی اہمیت کو بروئے کار لایا گیا تھا. اب یہ دور آ گیا ہے کہ 2023 میں ہم کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے یہ تو باتیں کر لیتے ہیں کہ جی قانون کی بالادستی ہوگی، آئین کو جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس کے بعد ہمارا رزلٹ کیا ہے اور ہم پوری دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم صرف کانسٹیٹیوشن کا پرچار کرتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن اگر امپلیمنٹیشن کی بات کی جائے تو اس سے ہم کوسوں دور ہیں. اس کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. اس وقت ہمارے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اچھا، متین حیدر صاحب نے دوبارہ ہمیں ان سے رابطہ ہو گیا. جی متین صاحب، جہاں سے منقطع ہوا تھا ہمارا سلسلہ اس کی شروعات بھی کر دیجئے، اور میں اس میں ایک اور بھی آپ سے بات پوچھ لینا چاہتی ہوں کہ اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے پھر یہ دستخط ہوئے کیسے، اور پھر کیا یہ کوئی جعل سازی ہے، یہ ہے کیا؟ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں ہمیں. جی بالکل، پہلے میں وہ بات مکمل جی کر دوں سٹوری ساری کہ ایک روز قبل یعنی ہفتے کی شام کو جب یہ خبر باہر نکلی کہ ان دونوں بلز پہ دستخط کر دیے گئے تو میں نے خود پریزیڈنسی رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے نہیں ہوئے، آپ کہیں اور چیک کریں. ٹھیک اس ہے. سے کچھ چیز کھٹکی تو ہم نے اپنے ڈیسک سے بھی کہا کہ ذرا محتاط ہو جائیں کیونکہ پریزیڈنسی نے یہ خبر بلز پہ دستخط والی جاری نہیں کی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک یہ ٹی وی نیٹ ورک پہ چلی، اس کے بعد پھر جو ہے باقی میں تجسس ہوا کہ جی ایوان صدر سے یوزلی عمومی طور پہ جب بھی کوئی بل پہ کسی بل پہ دستخط ہوتے ہیں وہاں سے ایک شارٹ مختصر اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ آج صدر مملکت نے اس بل کے اوپر دستخط کر دی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس خبر کے آنے کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کو فوری نوٹس لینا چاہیے تھا، اور اس کے 24 گھنٹوں بعد اب وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ میں نے تو بلز کے اوپر دستخط نہیں کیے اور میرا سٹاف میرے ساتھ ہاتھ کر گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ پریزیڈنسی کے سٹاف کے اوپر صدر مملکت عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سٹاف نے مجھے اندھیرے میں رکھا اور سٹاف نے مجھے نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ بل واپس اسمبلی کو بھجوائے کہ نہیں بھجوائے، جبکہ صدر مملکت کے مطابق وہ اپنے سٹاف کو ہدایت کر چکے تھے کہ وہ ان دونوں بلز کو واپس پارلیمنٹ کو بھجوا دیں. اب اس میں آپ نے جو کہا کہ کیا کوئی جعل سازی ہوئی ہے، جعل سازی وغیرہ کوئی نہیں ہوئی.
کوئی جعلی دستخط نہیں ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوئے, سیدھا سیدھا آئین کا پروسیجر ہے. اور اس میں آپشنز پریزیڈنٹ کے پاس دو ہی ہوتے ہیں جب بھی ان کے پاس بلز آتے ہیں, کہ یا تو وہ ان کے اوپر دستخط کر دیں, اگر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ان کی کوئی آبزرویشن ہے, وہ آبزرویشن کے ساتھ جو ہے وہ اسے پارلیمنٹ تو کو متین واپس صاحب, بھجوا آپ کے دیں. کہنے کا مقصد ہے کہ صدر پاکستان نے ان بلز پہ یا ایکٹس پہ سائن کیے ہیں؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان کے اوپر سائن نہیں کیے. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کے اوپر ان کو واپس پارلیمنٹ بھجوا دیا تھا. میں ابھی صرف آپ کو پہلے یہ آپ آئینی نقطہ سن لیں تاکہ پھر آپ کو اس میں کلیئرٹی رہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر یہ ان کے اوپر سائن نہیں کرتے اور ان کے پاس پڑے رہتے ہیں اور اس کی 7 سے 10 دن گزر جاتے ہیں, تو بل آٹومیٹیکلی سائن تصور ہوں گے. ایون کہ صدر مملکت خود اگر اس پہ سائن نہیں کرتے اور بغیر کسی آبزرویشن کے بل ان کے پاس پڑے رہتے ہیں, تو وہ بل آٹومیٹیکلی قانون کا حصہ بن جائیں گے. لیکن اس میں جو وائلیشن ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے سٹاف سے کہا کہ ان بلز کو واپس کر دیں. ان کے سٹاف نے صدر مملکت کو اندھیرے میں رکھا اور بلز واپس بھی نہیں کیے, اور بل پڑے رہے, اور پڑے پڑے ہی وہ آٹومیٹیکلی سائن ہو گئے, چونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے. اب جو ہے یہ اور وہ اینڈ میں معافی بھی مانگ رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ میں ان تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں جو اس بل کی زد میں آئے. اور تو متین صاحب, یہ انٹینشنل ہوا ہے اسٹاف کی طرف سے یا یہ سوچی سمجھی ہوئی کوئی ڈیلے ہے یا ڈیلے ٹیکٹک تھی؟ جی بالکل, یہ اب $1 ملین سوال ہے بالکل آپ کا. جو سٹاف کی جانب سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت کیا گیا. سٹاف نے جان بوجھ کے یہ کیا, اور وہ سٹاف نے کس کے کہنے کے اوپر کیا, اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی. لیکن انویسٹیگیشن میں پھر پتہ بھی تو چلنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں تو جو لوپ ہولز ہیں, جو شارٹ کمنگز ہیں, وہ وہیں رہتی ہیں. لیکن اس سے ایک بات ضرور ہو جائے گی, اگر یہ شخص یا یہ گروپ آف پیپل ہے اور یہ سامنے نہیں آتا, تو پھر تو کوئی بھی دفتر ہمارے پاس سیکیور نہیں ہے. کوئی اگر سینسیٹیو انفارمیشن ہوگی, کوئی ایسی بات ہوگی, تو صدر کا دفتر ہو, وزیر اعظم کا ہو, یا کوئی بھی ہو, پھر وہاں سے تو بریچ ہو سکتی ہے بہت آرام سے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ جو ہے لوور لیول کا سٹاف نہیں ہے, یہ ہائیسٹ لیول کے آفیشلز ہیں پریزیڈنسی کے, جس میں پریس سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ, پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ, اور اس کے علاوہ اسپیشل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایڈیشنل سیکرٹریز. یہ ہائیسٹ لیول پہ کام ہوا ہے, اس لیے اس کی باضابطہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. لیکن اب بڑا تو انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے یا ہوگی؟ کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, اس لیے میں جلدی آپ سے بات میں کر دوں. اپنی بات کر دوں, اس وقت واحد اویلیبل آپشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھجوائیں. اسے کہتے ہیں کوشچن, کہ یہ ساری صورتحال ہوئی ہے, اس پہ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ رہنمائی فرمائے. اس میں جو سپریم کورٹ اپنا آرڈر دے گی وہی سب کے لیے قابل قبول ہوگا. لیکن اس وقت تک کی تاریخ میں بلز جو ہیں وہ قانون کا حصہ بن چکے ہیں صدر مملکت کے دستخطوں کے بغیر. ٹھیک ہے. اور وہ ویسے تو یہ خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی اس کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں جائے گی. پریزیڈنٹ کے پاس بھی یہ آئینی حق ہے کہ وہ بھی ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوا سکتے ہیں رہنمائی کے لیے. ٹھیک ہے. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ متین حیدر صاحب آپ کا, اور یہ تمام تفصیلات جو آپ نے ہم سے شیئر کی, اور اس میں وہ نقطہ واضح ہو گیا جس کے بارے میں بحث ہوئے چلی جا رہی ہے. ٹی وی چینلز پہ ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پہلا دن ہے ویک کا, کچھ اور ہم آپ کو آپشنز بھی بتائیں گے جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا کر تھوڑا انوائنڈ ہو سکتے ہیں, تھوڑا سا فن فیلڈ ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں. روزانہ ٹی وی پر جو دکھ بھری خبریں ہیں وہ دیکھ کے بڑی طبیعت عجیب سی ہوتی ہے, تو اس کا آپشن بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے آفٹر دا بریک.